अस्सलामुअलैकुम। शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी आपके पेश खिदमत है जिसका उन्वान है ये जंगल अफ्रीका के, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल ओवेन। इस शुमारे में हम आपका तारुफ़ एक नए शिकारी से कराते हैं। उनका नाम है कर्नल TRH ओवेन। अफ्रीका के तारीक और घने जंगलों में कर्नल मौसूफ़ की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बसर हुआ है। उनसे ज़्यादा तजर्बेकार शख्स शिकार की दुनिया में कम ही मिलेगा। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के सभी बड़े बड़े मुल्कों में कर्नल ओवेन एक जानी पहचानी और मारूफ शख्सियत है। माहिरीन इल्मुल हैवानात उनके काम और फ़न से खुसूसन दिलचस्पी रखते हैं। कर्नल मौसूफ़ का एक मशग़ला जानवरों की तस्वीर उतारना भी है। उनके पास इस वक्त तकरीबन 10,000 ऐसी नादिर तस्वीरें हैं जो उन्होंने ख़ुद जंगल में अपने कैमरे से खींची हैं, और बाज़ पोज़ लेने के लिए तो उन्हें अपनी जान को भी दांव पर लगा देना पड़ा है। वो जंगल के परिंदों, चरिंदों और दरिंदों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी आदतें और नफ्सियाती कैफियत का मुताला करना चाहते हैं। इसी तरह अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले वेशी और नीम वेशी कबाइल के तर्स ज़िंदगी का मुशाहिदा भी उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास मिशन है। वो उनके दरमियान रहकर मालूम करते हैं कि ये लोग जो मौजूदा तहज़ीब व तमद्दन से हज़ार साल पीछे किस अंदाज में सोचते हैं और कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। इस किस्म के मुशाहिदात आम और आसान नहीं हैं। इसमें बेशुमार ख़तरे हैं, धोखे हैं और जान चली जाना तो कुछ بعید नहीं। कर्नल ओवेन अपनी एक किताब हंटिंग बिग गेम के दीबाचे में लिखते हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी मौत अफ्रीका ही के किसी तारीक और डरावने जंगल में वाक़ होगी, क्योंकि इन जंगलों में मुझे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा नज़र आते हैं। ताहम मुझे उनसे कोई खौफ नहीं। मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे जानवरों को हलाक करके कभी खुशी नहीं हुई, इसलिए मैं वैसा शिकारी तो हरगिज़ नहीं हूँ जिनकी किताबें मार्केट में धड़ाधड़ बिकती हैं। हालांकि उनमें मुबालगा ज़्यादा होता है और हकीकत कम। जो हजरात शिकार के किस्से कहानियाँ पढ़ने के शायक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो किसी न किसी जंगल की सियाहत का मौका ज़रूर निकालें। इसके बग़ैर लुत्फ़ नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि जंगली दरिंदे नुकसान पहुँचा सकते हैं और पहुँचाते हैं। इनके अलावा हज़ार किस्म के ख़तरनाक हशरातुल अर्ज़ और दूसरी परेशानियाँ भी राह में आती हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर से खौफ का अंसर निकाल दें तो फिर हर तरह खैरियत है। दरअसल खौफ एक ऐसी नफ्सियाती कमज़ोरी है जो कदम कदम पर रुकावटें पैदा करती है। इब्तिदा में ख़ुद मेरा ये हाल था कि ज़रा पत्ता खड़का और मेरा दिल धड़का, पसीने के कतरे पेशानी पर चमकने लगे। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि खौफ को अपने अंदर से निकाल फेंकूँगा। चुनांचे मैं जानबूझकर ऐसे ऐसे मकामात पर जाने लगा जहाँ सरीहन जान जाने का ख़दशा मौजूद था, मगर खुदा के फजल से बाल तक बीका ना हुआ। एक मिसाल अर्ज़ करूँगा। टांगानिका के इलाके में मैंने सुना कि 30-40 फुट लंबा अस्दहा जंगल के एक हिस्से में रहता है और अपने इलाके से किसी इंसान को गुज़रने की इजाज़त देता है और ना किसी हैवान को। अक्सर परिंदों को वो पहले ही हड़प कर चुका था और बेशतर वहाँ से उड़कर कहीं और चले गए थे। इस किस्म के अजदहे शाज़ो नादिरी देखे जाते हैं और उनकी उम्रें भी कई कई 100 साल होती हैं। मकामी बाशिंदे उस अजदहे के बड़े मोतक़िद थे और उसे पूजते थे। उनकी पूजा का तरीका भी हौलनाक था। हर तीसरे और चौथे दिन किसी दुश्मन कबीले के आदमी, बच्चे या औरत को पकड़ लेते और उसे बांधकर अजदहे के इलाके में छोड़ आते। ये गोया उनकी तरफ से अजदहे के हुजूर एक किस्म का खराज था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने चुपके चुपके तय किया कि मुझे भी पकड़कर अजदहे की खिदमत में तरने वाले की हैसियत से पेश किया जाए। लेकिन इत्तेफाक से कबीले के सरदार की बड़ी लड़की उसी रोज़ बीमार हुई और हालत ऐसी हो गई कि ज़िंदा ना बचेगी।
اب ان ویشیوں نے اپنی میٹنگ میں یہ طے کیا کہ لڑکی کو مرنے سے پہلے اسلحے کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے سردار سے ملنے کی کوشش کی اور اسے سمجھایا کہ مجھے لڑکی کا علاج کرنے کی اجازت دے۔ دراصل اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا اور اس کا زہر لڑکی کے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ تاہم میں نے اپنی سی کوشش کی اور کچھ دوائیں اور انجیکشن وغیرہ لگائے۔ ان لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سرنج اور سوئی دیکھی تھی، اور جب میں نے یہ سوئی لڑکی کے بازو میں گھونپی تو یہ لوگ جو شیروں اور ہاتھیوں کے سامنے نہتے ڈٹ جاتے تھے بے حد خوف زدہ ہوئے۔ خدا کی قدرت کہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اب کیا تھا، سارا قبیلہ میرا دوست بن گیا۔ اب میں نے انہیں سمجھایا کہ اسلحے کو ہلاک کر دینا چاہیے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ اس تجویز پر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ آخر طے پایا کہ اگر میں اسلحے کو پکڑ کر لے جاؤں تو وہ کچھ اعتراض نہ کریں گے۔ اس عظیم اور بے حد خطرناک اسلحے کو پکڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہ تھا۔ تاہم میں نے ہمت نہ ہاری، انہی آدمیوں کے ذریعے اسے زندہ گرفتار کیا، اور آج کل یہ اسلحہ یورپ کے کسی چڑیا گھر میں آرام کر رہا ہے۔ بعض نازک مواقع ایسے بھی کرنل اووین کی زندگی میں آئے کہ درندہ سامنے ہے اور حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور آمادہ، لیکن کرنل اس فکر میں ہیں کہ گولی چلانے سے پہلے اپنے کیمرے کا بٹن دبائیں اور درندے کے غیظ و غضب کی سچی اور حقیقی تصویر حاصل کریں۔ ظاہر ہے ایسی حرکات وہی شخص کر سکتا ہے جو دیوانہ ہو، یا اپنے اوپر اعتماد ہو کہ کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کرنل کا قول ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ موت ایک مقررہ وقت تک خود انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بے دھڑک ہر قسم کے خطرے کی آگ میں کود جاتا ہوں۔ کرنل اووین کا یہ تفصیلی تعارف اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قارئین ان کا سفر نامہ افریقہ پڑھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ بعض لوگوں کے پیر میں ایک مستقل چکر ہوتا ہے، آج یہاں کل وہاں، نچلے بیٹھ نہیں سکتے اور نہ تقدیر انہیں بیٹھنے دیتی ہے۔ کچھ یہی حال میرا ہے۔ بچپن ہی سے گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کرنے کی لت ایسی پڑی کہ اب بڑھاپے میں بھی چین نہیں۔ تاہم ایک بات ضرور ہے کہ زندگی کی دلچسپیاں اور رعنائیاں اسی سیر و سیاحت کے میدان میں نظر آتی ہیں۔ بھلا وہ زندگی بھی کیا جو کنویں کے مینڈک کی طرح بسر ہو رہی ہو؟ زندگی کا اصل لطف خطروں سے کھیلنے میں ہے۔ میرے والد انجہانی پولیٹیکل سروس میں تھے اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ سوڈان میں بسر ہوا، جہاں آخر دور میں وہ ڈسٹرکٹ کمشنر سے ترقی کر کے صوبائی گورنر بنا دیے گئے۔ میری پیدائش یوگینڈا کی ہے۔ کینیا اور ٹانگانیکا میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں، لیکن عمر عزیز کے 27 برس مسلسل سوڈان جیسے عظیم اور خوبصورت ملک کے جنوب مغربی حصے میں کاٹے ہیں۔ یہ علاقہ 9 صوبوں پر مشتمل ہے اور حسن و جمال کی دولت سے مالا مال۔ یہاں سرسبز وادیاں بھی ہیں اور بے آب و گیا صحرا بھی، سربا فلک پہاڑ بھی ہیں اور وسیع و عریض میدان بھی، بڑے بڑے دریا ہیں، جھیلیں اور ندیاں، اور ایسے گھنے جنگل کہ خدا کی پناہ۔ ان جنگلوں میں رہنے والے وحشی اور نیم وحشی قبائل، ہزاروں درندے اور لاکھوں کروڑوں پرندے اور حشرات الارض ہیں۔ واو ان صوبوں کا صدر مقام ہے جو سوڈان کے 2 قبیلوں کی حد بندی کا کام دیتا ہے۔ جنوب اور مغرب میں نبتو قبیلے کے لوگ اور مشرق اور شمالی حصے میں ڈنکا قبیلے کے افراد بستے ہیں۔ ان کے قبائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ڈنکا نہیں، ڈنکا ہے۔ ڈنکا جتنے امن پسند سیدھے سادے ہیں، نبتو اتنے ہی جنگجو، شریر اور نڈر ہیں۔ ڈنکا لوگوں کے قد لمبے اور جسم مضبوط ہیں۔ ان کی اکثریت مویشی پالتی ہے اور انہی کے گوشت اور دودھ پر ان کا گزارا ہے۔ نیم برہنہ رہتے ہیں۔ جنوبی سوڈان کا علاقہ جس میں ڈنکا قبائل کا زور ہے 60,000 مربع میل سے زائد رقبے میں پھیلا ہوا ہے، اور یہاں عظیم جنگل ہے۔
ایسے تاریک، گھنے اور دشوار گزار کے اجنبی آدمی ایک دفعہ ان میں گھس جائے تو صحیح سلامت واپس آنا محال ہے۔ ڈنکا لوگوں کو شکار وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں جنگلوں کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی۔ ہزارہا برس سے یہ درندوں کے ساتھ رہتے بستے آئے ہیں، مگر کیسی عجیب بات ہے کہ نہ درندے انہیں چھیڑتے ہیں اور نہ یہ درندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ہی ندی پر درندے بھی اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں اور اسی ندی سے انسان بھی اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی کسی سے بلا ضرورت تعارض نہیں کرتا۔ شاید وہ ایک دوسرے کے حقوق پہچانتے ہیں اور ان کا احترام کرنے کے عادی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی سفید فام غیر ملکی شکاری ادھر آ نکلتا ہے اور اپنی بیہودہ حرکتوں سے درندوں اور آدمیوں کے درمیان نفرت اور عداوت کی عارضی دیوار کھڑی کر جاتا ہے۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کے باعث جنگلی جانوروں اور انسانوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک امریکی شخص جسے نہ شکار کے آداب کا علم تھا، نہ جانوروں کی نفسیات سے واقف، یرول کے علاقے میں آ نکلا۔ یرول کا مختصر سا گاؤں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر جنگلگ کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ یہاں جنگل کے ایک حصے میں قوی ہیکل اور بے حد کینہ ور گینڈوں کی حکومت ہے۔ کینہ ور اس اعتبار سے کہ اگر کوئی ان کو خواہ مخواہ تنگ کرنے کی کوشش کرے تو یہ گینڈے مشتعل ہو کر انسانی آبادیوں اور بستیوں کو اجاڑنے کا شغل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے یہ بات نہیں نکلتی کہ فلاں انسان نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ یہی صفت ہاتھی میں بھی موجود ہے، مگر گینڈے کے مقابلے میں کسی قدر کم، اول درجہ ریچھ کا ہے۔ یہ امریکی شکاری، جس کا نام غالباً ولسن تھا، نہ جانے کہاں سے پھرتا پھراتا یرول میں آ نکلا اور پہلی روز دریا کے کنارے اس کی مڈ بھیڑ ایک گینڈے سے ہو گئی۔ گینڈے پر گولی چلائی، وہ زخمی ہوا اور اس نے ناراض ہو کر شکاری کی جیپ پر حملہ کیا اور ایک ہی ٹکر میں اسے الٹ دیا۔ شکاری کے 2 ساتھی زخمی ہوئے، مگر انہوں نے جرأت کی اور شکاری کو کسی نہ کسی طرح بچا کر لے گئے۔ اس دن سے یہ گینڈا ایسا مشتعل ہوا کہ ادھر سے گزرنے والے ہر شخص پر حملہ کرتا۔ اس نے تقریباً 11 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ صورتحال مقامی باشندوں کے لیے سخت پریشان کن تھی۔ ابتدا میں انہوں نے اپنی فطری امن پسندی کے باوجود گینڈے کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کوشش کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہوا، اور جب ایک روز گینڈے نے قبیلے کے سردار پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تو لوگوں میں بے حد اشتعال پھیل گیا۔ اتفاق سے مجھے بھی اس میٹنگ میں شریک ہونے کا موقع مل گیا جو گینڈے سے 2 ہاتھ کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں نے منعقد کی تھی اور جس کی صدارت قبیلے کا زخمی سردار کر رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ گینڈے نے عتیت کے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور اس کا قیام آج کل وہیں ہے۔ یرول سے عتیت کا فاصلہ 20 میل سے کچھ زائد تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہاں ایلور نام کا ایک شخص رہتا ہے جو چیف پولیس مین ہونے کے علاوہ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بھی ہے اور ایک اچھا راہبر اور تجربے کار شکاری بھی۔ چونکہ میں نے گینڈے کو مارنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اس لیے یہ لوگ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ میرے پاس شیورلیٹ وین تھی جو کچے راستوں پر بھی اسی رفتار سے دوڑتی جس رفتار سے صاف شفاف تارکول کی بنی ہوئی سڑک پر چلتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر عتیت کی جانب روانہ ہوا۔ آسمان کھلا اور روشن تھا، لیکن جو ہی میں نے سفر کا آغاز کیا بادلوں نے یکلخت یلغار کی اور بارش شروع ہو گئی۔ تاہم میں نے رکنا مناسب خیال نہ کیا بلکہ گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ اب میں سورج چھپنے سے پہلے عتیت پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بارش کے باعث راستہ پھسلواں ہو کر خطرناک بن گیا تھا اور 1-2 مرتبہ تو گاڑی الٹتے بچی۔ خدا کر کے میں منزل مقصود پر پہنچا۔
अतीत में मेरी आमद की खबर सुनते ही लोग आने शुरू हो गए थे। मुझसे ज़्यादा उन्हें मेरी शेवरलेट वैन से दिलचस्पी थी, लेकिन कोई उसे डर के मारे छूने की कोशिश न करता था। सब लोग परे परे ही खड़े हैरत से उसे देख रहे थे। उनमें से बेशतर नंग धड़ंग थे और बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने अपने जिस्मों के ख़ास हिस्से छुपाने की कोशिश की हो। चूँकि यहाँ ज़रा ज़रा फासले पर बोलियाँ बदल जाती हैं और कोई गैर शख्स उनकी ज़ुबानें आसानी से समझ नहीं सकता, इसलिए अपना मफ़हूम समझाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। शुमाल वाले जनूब वालों की बोली नहीं जानते और मग़रिब में रहने वालों को मशरिक़ वालों की बोली से कोई सरोकार नहीं होता। बहरहाल मैंने इशारों से रेस्ट हाउस और एलोर का पता पूछा, मगर सब मुंह खोलकर वेश्यों की तरह हंसने और कहके लगाने लगे। मुझे बड़ा ताव आया। मैंने अपनी राइफ़ल की नाल का रुख आसमान की तरफ किया और 2 हवाई फायर कर दिए। फिर क्या था, हंसने और कहके लगाने वाले बेहद खौफज़दा हुए और चीखते चिल्लाते हुए भाग निकले। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि 20-25 अफराद के झुरमट में एक लंबा तड़ंगा हैबतनाक शक्ल का इंतहाई स्याफ़ाम देव हैकल शख्स चला आता है। उसकी टांगों पर पुरानी पोसीदा सी पतलून लिपटी हुई थी और बदन पर वैसी जैकेट थी। मेरे करीब आकर उसने फ़ौजी अंदाज में सैल्यूट किया और शिकस्ता अंग्रेज़ी में बोला, मेरा नाम एलोर है जनाब, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे रेस्ट हाउस ले चलो। आइए जनाब। वो इजाज़त लिए बग़ैर उछल कर वैन में बैठ गया और ललकार कर उन आदमियों से परे हट जाने को कहा जो दोबारा वैन को घेरे में लेने का इरादा कर रहे थे। उसकी एक ही आवाज़ पर लोग तितर बितर हो गए। चंद मिनट बाद हम रेस्ट हाउस के सामने पहुंच गए। उसे देखकर मेरे बदन पर चिंटियाँ सी रेंगने लगी। मेरे जहन में रेस्ट हाउस का तस्वुर यह था कि पत्थर और लकड़ी का बना हुआ शानदार बंगला होगा जिसके अंदर बेहतरीन फर्नीचर सजा होगा, फ़र्श पर कालीन बिछे होंगे, ठंडे और गर्म पानी की टैंकियाँ मौजूद होंगी, बेहतरीन खाने और आला दर्जे के मशरूब होंगे, खिदमत के लिए बावर्दी बेरे और खानसामा होंगे। लेकिन ये रेस्ट हाउस तो दुनिया से निराला था। लकड़ी के टेढ़े सतूनों पर खड़ी एक मुख्तसर सी झोंपड़ी थी जिसके ऊपर घास और बांस की बनी हुई खपरियल पड़ी थी। जा बजा कच्चे फर्श में बारिश का पानी जमा था और कहीं कहीं सफ़ेद चींटियों के हुजूम जमा थे। एक कोने में न जाने किस ज़माने की छोटी सी मेज़ और एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। एलोर ने जल्दी से मेज़ साफ़ की और पलंग को झाड़ पोंछ कर ठीक किया। फिर मेरा बिस्तर उठाने के लिए वैन की तरफ दौड़ा, मगर मैंने उसे मना कर दिया। इस बेहुदा रेस्ट हाउस में जो हवा के मामूली झोंकों से तिनके की मानद लरसने लगता था, मैं क़यामत तक रात बसर नहीं कर सकता था। मैंने अपनी वैन ही के अंदर रात काटने का फ़ैसला किया। शाम हुई तो क्या देखता हूँ, एलोर साहब एक औरत को साथ लिए चले आ रहे हैं। एक बच्चा औरत की गोद में था और दूसरा उंगली पकड़े साथ चल रहा था। मुझे बताया गया कि ये औरत एलोर की बीवी है और मेरी खिदमत के लिए आई है। मैंने कहा, मुझे किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं, मगर ये मियाँ बीवी इस कदर खुश अखलाक और मेहमान नवाज साबित हुए कि उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए भैंस के उम्दा और ताज़ा दूध का इंतज़ाम किया और फिर एलोर की बीवी न जाने कहाँ से खुश घास और लकड़ियाँ जमा करके लाई और आग रोशन कर दी। अगरचा मुझे इस आग की कोई ज़रूरत ना थी, लेकिन यहाँ मेहमान नवाजी का एक तरीका ये भी है कि मेहमान के पास आग रोशन करते हैं। एलोर ने बताया कि वो रेस्ट हाउस के परली तरफ एक झोंपड़ी में रहता है और अपने इलाके के कबीले का सरदार भी है। ये कबीला भी डिनका ही की एक करीबी शाख थी। खाने से फारिग होकर एलोर से मैंने गेंडे के बारे में पूछा। वो कहने लगा, जनाब उसने सबको तंग कर रखा है। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले वो जंगल में घूम रहा था। इत्तेफाक से हाथियों का एक बड़ा गिरोह इधर आ गया और गेंडा भाग निकला, वरना वो ज़रूर बस्ती के अंदर आता। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है? जनाब बंदूक तो है, लेकिन मुझे किसी बड़े जानवर को मारने की इजाज़त नहीं। मुझे वो लाइसेंस ही नहीं देते।
میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ دراصل ان لوگوں کو اس لیے حکومت کی جانب سے شکار کا لائسنس نہیں ملتا کہ یہ ہاتھی دانت حاصل کرنے کے لالچ میں ہاتھیوں کا قتل عام شروع کر دیتے۔ چنانچہ حکومت نے سختی سے ممانعت کر رکھی تھی کہ لائسنس کے بغیر کوئی شخص ہاتھی گینڈے کو مارنے نہ پائے، خواہ یہ جانور کتنا ہی نقصان پہنچائے۔ ایلور نے بتایا کہ وہ گینڈے کے ٹھکانے سے آگاہ ہے اور کل صبح وہاں لے چلے گا۔ آدھی رات کو جب کہ میں اپنی گاڑی کے اندر مزے سے سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور بہت دور ہاتھیوں کے چنگاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دفتن گاڑی کے ایک ذرا کھلے ہوئے شیشے میں کوئی شے حرکت کرتی نظر آئی۔ میں نے فوراً شیشہ چڑھا دیا، جلدی سے ٹارچ روشن کی۔ اف خدایا! میری روح لرز گئی۔ سیاہ رنگ کا کوئی 7 فٹ لمبا کوبرا برابر ہی کے درخت سے لٹک رہا تھا۔ اس کا منہ بار بار گاڑی کے شیشے کو چھوتا اور زبان لہراتی۔ کوبرے کی سرخ سرخ آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ خدا نے مجھے اس موذی سے بال بال بچایا۔ اگر وہ کھڑکی میں سے اندر آ کر مجھے ڈس لیتا تو میں پانی بھی نہ مانگتا۔ ٹارچ روشن کرتے ہی کوبرا ایک زناٹے کے ساتھ درخت کی شاخ سے لپٹ گیا، لیکن اس کی نظریں برابر مجھ پر جمی رہیں۔ میں نے جلدی جلدی اپنا فلیش کیمرہ درست کیا اور کوبرے کی 2 تصویریں اتار لیں۔ وہ اب بھی وہیں جما ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا اسے جانے دوں، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کی یہاں موجودگی ایلور اور اس کے بیوی بچوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے اس کا قصہ پاک ہی کر دینا چاہیے۔ میرا اور اس کا فاصلہ بمشکل 3 فٹ کا ہوگا۔ میں نے اپنا پستول نکالا، کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور کوبرے کے سر کا نشانہ لے کر گھوڑا دبا دیا۔ ایک ہی گولی میں کوبرے کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ شاخ سے زمین پر گرا اور چند لمحے بری طرح تڑپنے اور بل کھانے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اسے دم سے پکڑا اور گھسیٹ کر موٹر کے نیچے ڈال دیا۔ اتنا وزنی تھا کہ مجھ سے بمشکل گھسیٹا گیا۔ صبح نور کے تڑکے ہی ایلور آ گیا۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے سے بھرا ہوا تھرموس تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا قیمتی اور عمدہ تھرموس اس کے پاس کہاں سے آیا۔ وہ بھی بھانپ گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ہنس کر کہنے لگا، یہ ایک دوست نے مجھے تحفے میں دیا تھا صاحب، کبھی آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں تو میں اسی میں انہیں چائے پلاتا ہوں۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اس سے کہا، آدھی رات کو ایک کوبرا ادھر آ گیا تھا۔ اگر میری آنکھ وقت پر نہ کھل جاتی تو وہ یقیناً مجھے ڈس لیتا اور اس وقت میرے بجائے تمہیں میری لاش نظر آتی۔ ایلور کی آنکھوں میں ایک خاص چمک نمودار ہوئی۔ کالے کالے چہرے میں سے سفید سفید دانت نمودار ہوئے۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ کوبرا بھاگ گیا؟ میں اسے بھاگنے دیتا بھلا؟ اگرچہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے بیوی بچوں کا خیال آیا اور پھر میں نے پستول کے ایک ہی فائر سے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ایلور کا چہرہ یک لخت بدل گیا۔ وہ چلایا، اوہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں جناب؟ آپ نے مار دیا اسے؟ وہ تو میرا پالتو کوبرا تھا۔ اب وہ سچ مچ رونے لگا۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ پھر میں نے اسے گاڑی کے نیچے پڑا ہوا مردہ سانپ دکھایا تو اس کی حالت اور ابتر ہو گئی۔ سخت غمگین ہوا، کہنے لگا، جناب، میں نے اسے اس وقت پکڑا تھا جب یہ بالکل ننھا سا تھا۔ دراصل قصور میرا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ یہ تو انسانوں سے بہت ہلا ہوا ہے۔ اس نے آج تک کسی کو نہیں ڈسا۔ میرے بچے اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ اب وہ کیا کریں گے؟
میں نے جیب سے ایک کرنسی نوٹ نکالا اور ایلور کی بوسیدہ جیکٹ میں ٹھونس دیا۔ نوٹ دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی کہ ہم اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ ایلور نہ جانے کہاں سے 2-3 آدمیوں کو پکڑ لایا تھا جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ سب کے سب کارآمد آدمی ہیں۔ ان میں ڈنکا قبیلے کا ایک شخص میدوت اور دوسرا بنتو قبیلے کا میندی ودلو نام کا ایک آدمی شامل تھا۔ اس کے علاوہ میری حفاظت کے لیے اس نے اپنے نائب پولیس مین کو بھی بلوا لیا تھا۔ میدوت کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ نہایت لاجواب کھوجی ہے۔ جنگل میں اگر ننھی سی چوہیا بھی گم ہو جائے تو یہ اسے تلاش کر لے گا۔ میدوت صورت شکل اور چال ڈھال سے انتہائی احمق نظر آتا تھا، لیکن آگے چل کر جب میں نے اس کے معجزے دیکھے تو ایلور کی باتوں پر ایمان لانا ہی پڑا۔ دوسرا شخص جس کا نام میندی ودلو تھا خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ شکار کی اس طویل ترین مہم میں وہ میرے ساتھ رہا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس جیسے جری، بہادر، پسینے کی جگہ خون گرا دینے والے اور سچے آدمی میں نے دنیا میں کم ہی دیکھے۔ اس کی کھال کا رنگ کچھ سرخی مائل سیاہ تھا، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور ڈیل ڈول میں ایلور کے برابر۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرج تھی۔ وہ بہت سے غیر ملکی شکاریوں کی رہنمائی کر چکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے پاس 303 کی نئی رائفل بھی تھی۔ بنتو قبیلے کے لوگوں کی بہادری اور جیداری سے ہزاروں واقعات میں بچپن سے سنتا آیا تھا، اور اکثر لوگوں سے ملنے اور ان کے کارنامے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، لیکن صحیح اندازہ اس شخص میندی ودلو کو دیکھ کر ہوا۔ جب ہم اپنی موٹر وین میں بیٹھ کر چلے تو میں نے ایلور سے پوچھا کہ بنتو قبیلے کا یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ کیا اسے قبیلے سے نکال دیا گیا ہے؟ یہ سن کر میندی ودلو اور ایلور دونوں ہنس پڑے۔ میندی ودلو کو کون نکال سکتا ہے جناب؟ میندی ودلو نے سینہ تان کر کہا، اور جوش سے اس کے مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں۔ میں اپنی مرضی سے ان لوگوں یعنی ڈنکا قبیلے میں آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بنتو لوگوں سے ہمارا کچھ زیادہ میل ملاپ نہیں ہے۔ ایلور سنجیدگی سے کہنے لگا، وہ اپنے علاقے میں رہتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں، لیکن کبھی کبھار بنتو لوگ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ موقع ملا ہمارے مویشی بھگا کر لے گئے، کبھی کسی عورت کو پکڑ لیا اور تاوان لے کر چھوڑا، کبھی ہمارے علاقے میں آ کر ہاتھیوں کو مارنے لگے اور ہاتھی دانت خاصی بڑی مقدار میں جمع کر کے لے گئے۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر رعب جمائے رکھیں، مگر ہمارے بعض نوجوان جب محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو پھر وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب تک فریقین کے 50-60 آدمی خون میں نہ نہا لیں یہ جنگ بند نہیں ہوتی۔ ابھی 3 سال پہلے کا ذکر ہے، بنتو قبیلے کا ایک سردار ہماری ایک عورت کو پکڑ کر لے گیا اور انتہائی منت سماجت کے باوجود واپس کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ وہ دراصل اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت کسی طرح اس کی بیوی بننے پر راضی نہ تھی۔ میندی ودلو اس سردار کا دوست تھا اور کبھی کبھار اس کے گھر ملنے جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک روز اس عورت نے رو رو کر میندی ودلو سے التجا کی کہ اسے اس ظلم سے نجات دلائے اور کسی طرح یہاں سے نکال کر ڈنکا لوگوں میں چھوڑ آئے۔ میندی ودلو نے اس کی بات مان لی، اور ایک رات جب کہ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی، میندی ودلو اپنی رائفل لے کر سردار کے گھر پہنچا، عورت کو ساتھ لیا اور اس علاقے میں آنے کے لیے چل پڑا۔ مگر تھوڑی دیر بعد سردار کو بھی پتہ چل گیا کہ عورت غائب ہے۔ وہ اپنے ساتھ 5-6 آدمیوں کو لے کر عورت کی تلاش میں نکلا۔ اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ حرکت میندی ودلو کی ہے۔ خیر جناب، جنگل میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر ایلور زور زور سے ہنسنے لگا اور میندی ودلو کے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے آگے تو بتاؤ یار، پھر کیا ہوا؟ آپ ہنسے جا رہے ہو۔ جناب آگے کیا ہوتا؟
मेहंदी विदलो ने सबको मौत की नींद सुला दिया, पांचों को उनकी खोपड़ियों में सुराख कर दिए। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कैसे अजीब लोग थे ये, गोया 5 आदमियों को हलाक कर देना उनके लिए कुछ बड़ी बात ना थी। वो औरत कहाँ गई? वो, एलोर ने मेहंदी विदलो के सीने पर हाथ मारा। वो अब इस बदमाश की बीवी है जनाब, 3 बच्चे भी जन चुकी है। बस उस वक्त से ये हमारे पास ही है। इसके कबीले वाले सख्त दुश्मन हैं इसके, कई मरतबा इस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन ये उनके काबू में नहीं आता। ये शेर है, शेर, सबको चीर फाड़ कर रख देगा। ये राइफ़ल तुमने कहाँ से ली मेहंदी विदलो? मैंने दानिस्ता मौजू बदल दिया। ये, उसने बड़े प्यार से यूं अपनी राइफ़ल पर हाथ फेरा जैसे किसी बच्चे के सर पर थपकी दे रहा हो। ये मैंने अपने एक दुश्मन से छीनी थी जनाब। कौन था वो? एक सफ़ेद चमड़ी वाला, मेहंदी विदलो ने नागवार लहजे में कहा, मगर फ़ौरन उसे ये एहसास हुआ कि जिस शख्स से वो मुखातिब है उसकी चमड़ी भी सफ़ेद है। चनाचा वो चुप हो गया। एलोर ने देखा कि मामला किसी और ही रुख चल निकला है तो उसने मेहंदी विदलो को डांट कर खामोश रहने की हिदायत की, लेकिन मैं इस मौजू पर उन लोगों के दिली ख़यालात से आगाह होना चाहता था, इसलिए कहा, देखो दोस्तों, दिल में कोई बात ना रखो, सब कुछ कह दो। मैं तुम्हारी साफ गोई से खुश हूँ। सूरत शक्ल मेरी भी सफ़ेद फामों की सी है, लेकिन सच पूछो तो मैं पैदा यहीं हुआ हूँ और अपने हमकौमों के बरक्स तुम लोग मुझे ज़्यादा अजीज़ हो। ये सुनकर वो चंद लम्हे चुप रहे। फिर मेहंदी विदलो ने नरम लहजे में कहना शुरू किया, जनाब, आपने इस राइफ़ल के बारे में पूछा था, मैंने कहाँ से ली। ये एक अंग्रेज़ की है। पार साल वो इस इलाके में आया था और उसके पास हाथी के शिकार का लाइसेंस था। मुझसे कहने लगा कि जंगल में मेरे साथ चलो, इतनी रकम अदा कर दूंगा। मैं उसके साथ चला। 4 रोज़ तक मैं उसके साथ फिरता रहा। वो बेहद बुज़दिल आदमी था, मगर उसके 2 साथी जो अंग्रेज़ी थे उसकी खामखा तारीफ़ करते थे। एक रोज़ वो आपस में निशानाबाजी का मुकाबला करने लगे। ये राइफ़ल उस शख्स के लिए थी जो सही निशाना लगाए। 50 गज़ के फासले पर उन्होंने एक दरख्त की शाख से शीशे की 4-5 बोतलें बांध दी। तय पाया कि इन बोतलों को हरकत देकर निशाना लिया जाए। तीनों अंग्रेज़ इन हरकत करती हुई बोतलों को तोड़ने में नाकाम रहे। आखिर मैंने कहा, मुझे भी मौका दिया जाए। ये सुनकर वो सख्त नाराज़ हुए और कहने लगे, तुम्हें ये बात कहने की जुर्रत कैसे हुई? क्या कोई काला आदमी सफ़ेद आदमी के मुकाबले में निशाना लगा सकता है? दरअसल उन्होंने उस वक्त पी रखी थी और कोई भी अपने होश में ना था। मैंने कुछ कहे बगैर यही राइफ़ल उठाई और 5 बोतलों को उड़ा दिया। ये देखकर खुश होने और मेरी तारीफ़ करने के बजाय वो नाराज़ हुए और मुझे शर्मनाक गालियाँ देने और फिर मारने के लिए तुल गए। एहलोर के हलक से कहका बरामद हुआ, लेकिन इस मर्तबा मेहंदी विदलो उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने उन बदमाशों को इतना मारा कि याद करते हूँ। मेहंदी विदलो ने नफ़रत से होंठ सुकेड़ कर कहा, आप हैरान होंगे जनाब, पिट पिटा कर वो बिल्कुल ठीक हो गए और लगे माफ़िया मांगने। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और ये राइफ़ल भी वापस कर दी। मैं जबरन इनाम लेने का कायल नहीं हूँ। उसी रात जबकि मैं बेखबर सो रहा था, उन्होंने यकलख्त मुझ पर हमला कर दिया। उन लोगों की फितरत यही है कि सोए हुए आदमी पर हमला करते हैं, सामने आकर कभी वार नहीं करते। मेहंदी विदलो की बातें सुन सुन कर मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे उन्होंने रस्सियों से बांधकर दरख्त से उल्टा लटका दिया और खूब हंसे। फिर अपना सामान उठाकर वहाँ से रफो चक्कर हो गए। देर तक दरख्त से उल्टा लटका रहा, आखिर अपने बदन को हरकत दी और झूला झूलने लगा। इस तरकीब से वो शाख टूट गई जिस पर उन्होंने रस्सी बांध रखी थी। मैं आज़ाद होकर उनकी तलाश में रवाना हुआ। इंतकाम के जोश से मेरी हालत ख़राब थी। 3 दिन की कोशिश के बाद उनका सुराग मिला। मुझे देखकर उन्होंने भागने का इरादा किया, हालांकि उनके पास सब कुछ था, लंबे लंबे छुरे भी और ताकतवर राइफ़लें भी। वो चाहते तो मेरे टुकड़े उड़ा सकते थे, लेकिन मुझे देखते ही थर थर कांपने लगे जैसे मैं उनका बादशाह हूँ। मेहंदी विदलो के लबों पर
اب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے لالچ دیے، شراب کی بھری ہوئی بوتلیں دیں، چمکتے سکے اور نوٹ دینے چاہے، لیکن میں نے کہا 2 شرطوں پر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پہلی شرط یہ کہ یہ رائفل مجھے دے دو۔ دوسری شرط میں نے یہ کہی کہ تم سب کو باندھ کر 1 گھنٹے کے لیے درخت سے الٹا لٹکاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بفر گئے اور لگے گالیاں دینے، مگر میں نے گھونسے مار مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا، رائفل چھین لی اور تینوں کو یکے بعد دیگرے درخت سے الٹا لٹکا دیا۔ یکا یک وین نے جھٹکا کھایا اور الٹتے الٹتے بچی۔ اگر میں فوراً بریک نہ لگاتا تو ہماری خیر نہ تھی۔ جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ ہمارے سر آپس میں ٹکرا گئے اور سامان الٹ پلٹ ہو گئے۔ یہاں سے زمین میں نشیب و فراز شروع ہو رہے تھے اور اب قدم قدم پر گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ 7 فٹ چوڑے کچے راستے پر گاڑی چل رہی تھی اور دونوں طرف خاردار خشک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ مٹی کا رنگ ہلکا سرخ تھا اور یہ خاصی سخت نظر آتی تھی۔ اس تمام گفتگو کے دوران مہدوت نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا، بلکہ کبھی نیچے کی طرف دیکھتا، کبھی فضا میں منہ اٹھا کر کچھ سونگھتا۔ اس کی کیفیت شکاری کتے سے ملتی جلتی تھی جو اپنے شکار کی کھوج پانے کے لیے بے چین رہتے۔ پھر اس نے ایلور سے کچھ کہا۔ گاڑی روک لیجئے جناب۔ ایلور نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک دھچکے سے گاڑی رک گئی۔ ہم سب نیچے اتر گئے۔ یہاں عجیب سی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے قریب ہی کسی جانور کی لاش سڑ رہی ہو۔ مہدوت سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے مہندی ودلو، ایلور، پھر میں اور میرے پیچھے نائب پولیس مین۔ دفتن مہدوت زمین پر لیٹ گیا اور مٹی سونگھنے لگا۔ اب اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ مشرق کی طرف سے سورج کا دمکتا اور روشن چہرہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا اور سنہری دھوپ جس میں ہلکی ہلکی گرمی تھی اندھیرے کو چیرتی ہوئی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر قدادم جھاڑیوں کے اوپر ہزار ہاتھ سیاہ بڑی بڑی مکھیاں بن بھنا رہی تھیں۔ مہندی ودلو نے اپنی 303 کی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور کسی خونخوار چیتے کی مانند ان جھاڑیوں کی طرف دبے پاؤں بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے زمین ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر جھاڑیوں کو چیرتا ہوا ایک سفید گینڈا برآمد ہوا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حریف ایک دم اطلاع دیے بغیر سامنے آ جائے گا۔ غالباً یہی کیفیت میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ گینڈے کو مد مقابل دیکھ کر جو جہاں تھا وہیں رک گیا، جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ گینڈے نے چندی چندی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر تیش میں آ کر فوں فوں کرنے لگا۔ فائر کرنے سے پیشتر میں ہمیشہ تصویر اتارنے کا عادی ہوں، چنانچہ اس موقع پر بھی میں نے کیمرہ سنبھالا، لیکن گینڈا اس برق رفتاری سے دوڑا کہ میں بھی بدحواسی میں الٹے پاؤں بھاگا، مگر دھڑام سے پیچھے جا گرا۔ وہ لمحہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں نے مہندی ودلو کو دیکھا کہ وہ کس بے جگری سے اچھل کر گینڈے کے سامنے آ گیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور عجیب تھی کہ چند ثانیوں کے لیے گینڈے کی توجہ پھر گئی اور وہ انتہائی غیظ کے عالم میں اپنے بھدے پیروں سے زمین کو ہلاتا ہوا مہندی ودلو کی جانب دوڑا، لیکن اس شخص کی پھرتی قابل داد تھی۔ اس سے پیشتر کہ 30-40 من وزنی گینڈا اسے کچلتا ہوا نکل جائے، وہ کلابازی کھا کر اٹھا اور دوسری جانب مڑ گیا۔ پھر اس نے چلا کر مجھ سے کہا، بوانا یعنی جناب، گولی چلاؤ۔ بوانا گولی چلاؤ۔ میری کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں اور سر میں چوٹ آئی تھی، مگر شاک پروف مووی کیمرہ اب بھی میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے مہندی ودلو کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر بٹن دبایا اور گینڈے کی فلم بننے لگی۔ اس دوران میں ایلور، نائب پولیس مین اور مہدوت شیورلیٹ وین کے اندر پناہ لے چکے تھے۔ گینڈا خطرہ بھانپ کر دوبارہ ادھر نہ آیا، بلکہ تیزی سے آگے دوڑنے لگا، مگر اب اس کا بھاگنا بیکار تھا۔ چشمِ زدن میں ہم دونوں بھی گاڑی میں بیٹھے اور گینڈے کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ گینڈا ایک لہجہ رک کر پیچھے مڑا اور ہمیں اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر دوبارہ بفر گیا۔
اب وہ ریل کے بے قابو انجن کی طرح دوڑتا ہوا آیا اور وین کے دائیں پہلو میں اس زور کی ٹکر ماری کہ کوئی معمولی گاڑی ہوتی تو اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہو جاتے، مگر اس کی باڈی بے حد مضبوط لوہے کی تھی اور بنانے والوں نے اسے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں گینڈوں کی ٹکریں کھانے کے باوجود صحیح سلامت رہے۔ میں نے للکار کر مہندی ودلو سے کہا کہ گینڈے پر فائر نہ کیا جائے بلکہ اس سے زندہ پکڑا جائے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر مضبوط اور لمبے رسے پڑے تھے جن کے پھندے پہلے سے تیار کیے جا چکے تھے۔ مہندی ودلو نے میرے حکم کی تعمیل کی اور پھندا پھینکنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ گینڈا آگے آگے تھا اور وین اس کے پیچھے پیچھے۔ اس نے اس دوران میں وین کو الٹانے کے لیے 10-12 مرتبہ حملہ کیا لیکن بے سود۔ اب وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہی وہ کسی اور طرف بھاگتا وین اس سے پہلے پہنچ کر راستہ روک لیتی۔ 15 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد جب گینڈا بری طرح تھک ہار کر کھڑا ہو گیا اور اس میں حملہ کرنے کی سکت نہ رہی تو مہندی ودلو نے اس مہارت سے پھندا پھینکا کہ سیدھا اس کی موٹی گردن میں جا اترا۔ گردن قابو میں کر کے اس کے پچھلے پیروں میں یکے بعد دیگرے 2 پھندے اور ڈالے گئے اور یوں یرول کا یہ خطرناک اور آدمیوں کو ہلاک کرنے والا وحشی جانور قابو میں آیا۔ رسوں میں جکڑا ہونے کے باوجود اس کے اشتعال اور غصے کی یہ کیفیت تھی کہ کسی کو اپنے جسم پر ہاتھ نہ دھرنے دیتا تھا اور ایسی اچھل پھاند کرتا کہ کئی مرتبہ رسے ٹوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ہم اس گینڈے کو وین کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے اتیت پہنچے تو وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گینڈے کا گوشت ان لوگوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ لوگ لمبے لمبے چاقو، کلہاڑیاں، نیزے اور چھرے لے کر آ گئے اور اس سے پیشتر کہ انہیں روکا جاتا وہ بھوکے بھیڑیوں کی مانند گینڈے پر پل پڑے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں خون اور غلاظت بھری آنتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مئی سن 1968۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔